अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से 8 पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया। कौन कौन सी जमात उसमें शिरकत कर रही है, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया है, वो क्यों भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, ऐसा क्या मामला है। और साथ ही साथ हम ज़ेरे बहस लाएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले की, उसमें बहुत अहम बातें की हैं उन्होंने, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब, उनके साथ बैठे हैं नूरुल्लाह साहब और उनके साथ बैठे हैं जनाब सलीम शेख साहब। सबसे पहले मुबशर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इस पर ऑल पार्टीज बुलाने का फैसला किया गया है, ये बेहतर फैसला है? और इस फैसले को ये जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है ये अगर जो अनाउंसमेंट की गई थी उससे पहले किया जाता, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद अनाउंस किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देखें तो हमने माजी में जो ऑपरेशंस किए हैं बड़े, एक स्वात ऑपरेशन था, उसके बाद ज़रब अज़ब, ये 2 स्पेशली ऑपरेशन ऐसे थे जो हमने बड़े बदतरीन सूरत हाल फेस करने के बाद किए। और उन ऑपरेशंस को डिसाइड करने के लिए भी हमने फैसले हो चुके थे, लेकिन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को हमने कॉन्फिडेंस में उस वक्त भी लिया। एक दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, एक दफ़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी, जी। आपको याद होगा। अच्छा, उस रवायत को बरकरार रखते हुए फैसले देखिए, ये चूँकि इसमें हमारे यहाँ मिलिट्री और सिविल लीडरशिप मिलके फैसले करते हैं और उसके बाद उसको एंडोर्स कराते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस से। और यकीनन ये एक ऐसा मामला है, मसलन अगर आप हमलों की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तादाद देखें तो ये बहुत बढ़ चुकी है। और मई से, चूँकि ये हमेशा टेरर नेटवर्क्स का होता है कि फेब टू अप्रैल वो पॉज लेते हैं, ये उनका ट्रेंड है, और उसके बाद एकदम वो अटैक करते हैं। लेकिन इस दफ़े जो पिछले 2-3 साल से फ़र्क आ रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा से, वो ये है कि वो सिविलियन को कम टारगेट कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को ज़्यादा कर रहे हैं। यानी आज की तारीख में भी अगर आप कहें तो 2-3 हमले हो चुके हैं ऐसी सूरत हाल में। और जब हमारे हमसाया मुल्क से भी हमें सपोर्ट नहीं हो रही, हम चूँकि बार बार उन्हें ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी सॉइल यूज़ हो रही है, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हमने उधर भी स्ट्राइक्स की कि ओके, हम उन्हें ये भी बता सकें कि हम ये खुद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब वहाँ से सपोर्ट भी आ रही है, बंदे भी आ रहे हैं, प्लानिंग उधर हो रही है, नेटवर्क्स उधर मौजूद हैं, तो फिर हमारा काम है कि एक कौम की तरह हम सोचें और रियासत के पीछे खड़े हो जाएं। तो इसलिए ये बुलवाई गई है एपीसी। और इसमें एक बात तो ये कि गो हेड लेना, मैंडेट लेना। नंबर 2 कि अगर किसी को कुछ और ऐड करना है, अपनी कोई प्रपोजल देनी है, कि क्योंकि इसमें क्लैरिटी आ चुकी है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा, इसमें आईडीपीज, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन का मामला नहीं है, लोगों ने बड़ी तादाद में कहीं से नकल मुकानी नहीं करनी, दोबारा रिहेबिलिटेशन नहीं होनी। मतलब ये जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में एक ऑपरेशन हुआ था उस तरह से ऐसा नहीं हुआ। उस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में और नवाज लीग के दौर में भी हुआ। 2013 के बाद जब वो हुकूमत में आया, बड़ा वाज़ेह फैसला उन्होंने जो है, दोनों ऑपरेशन वैसे बहुत कामयाब हुए और उसके नतीजे में आपकी स्टेट रिट हुई। और अब तो मामला ये है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने गुरीला एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। और फिर ये है कि उनके हमदर्द जो हैं हमारे सेटल्ड एरिया में बैठे हुए हैं, जो उन्हें पनाह फराहम करते हैं, उसके बाद उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने में उनकी मदद करते हैं। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए अब टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए। ये तो हम बड़ी देर पहले से कह रहे थे कि होना चाहिए, चलिए हो रहा है। तो इस पे अब कौम का मैंडेट, कौम की सपोर्ट जो है वो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को दरकार है, जिसके लिए एपीसी बुलाई गई है। और उसमें यही डिस्कस होगा, ये जो मैंने आपसे पॉइंट कहे कि देखिए, जिसकी कुछ पार्टीज़ की रिजर्वेशंस थी, जैसे आपने कहा कि जी पहले फैसला कर लिया और बाद में एपीसी बुलाई गई, उनकी रिजर्वेशन यही थी कि जनाब आईडीपीज होंगे और फिर वो आएंगे बड़े पैमाने पे, फिर वापस जाएंगे। क्योंकि माजी में कुछ शिकायत है कि जनाब आईडीपीज आए, उनके हालात ठीक नहीं थे, वापस गए, रिहेबिलिटेशन ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ये जब बड़े पैमाने पे एक्सोडस या नकल मुकानी होती है तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। और एक खसूसन ऐसी रियासत में जहाँ जो मुआशी तौर पे स्ट्रगल कर रही हो, तो ये रूटीन मैटर है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो हुकूमत है वो उन्हें ब्रीफ करेगी कि ऑपरेशन का मोडस ऑपरेंडी किस तरह का होगा। और दूसरा ये बताएगी कि आईडीपीज का रिस्क नहीं है। तीसरा ये कि अगर कोई छोटे पैमाने पे अगर
نقل مکانی کرنی بھی پڑی تو اس صورت میں ان کے پاس پلان کیا ہے، یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے، ان سے جو ہے کنسنسس ڈیولپ کریں گے، اور اس کنسنسس کا فائدہ ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی فورسز کو ہوگا. فورسز کو بھی. نوراللہ صاحب یہ فرمائیے گا، یہ کنسنسس کی بات ہوئی ہے، کیا یہ کنسنسس جو ہے یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اے پی سی آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف، اس میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں گے. ابھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ جو دو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی ریزرویشنز ifs and buts کے ساتھ کچھ باتیں ایون جماعت اسلامی نے بھی کچھ ریزرویشنز شو کی ہیں. کیا اس میں کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا؟ میرے خیال میں مناسب حد تک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ کچھ وہ شرائط اپنی دیں گے، وہ چاہیں گے کہ اس میں کچھ تبدیلی اگر کہیں کرنا چاہیں یا ان کی کوئی ریزرویشنز ہوں، اور میرا خیال ہے وہ ریزرویشنز ان کی بغیر آپریشن کو جانے ہیں. اپنے طور پر انہوں نے سوچ لیا ہے، زیوم کر لیا ہے کہ یہ مکمل معلومات ان کے پاس معلومات نہیں ہے، نہ وہ معلومات لینا چاہتے، وہ تو صرف اپنا ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں. اصل میں خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں استحکام کے خلاف ہیں انہیں تو اس لفظ سے چڑا ہے. عزم استحکام جو ہے خاص طور پر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی دکھتا ہے یہ لفظ کہ استحکام نہ ہو جائے پاکستان میں. ان کی تو شروع سے سیاست ہی یہ تھی، وہ الیکشن جیتنے سے قبل بھی اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی، اور آپ دیکھیں کہ وہ اور اب الیکشن ہارنے کے بعد بھی تمام صورتوں میں الیکشن جیتنے سے پہلے وہ کھڑے ہو کر بجلی کے بل جلا رہے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں تاکہ پاکستان کی معیشت مستحکم نہ ہو سکے، لوگ غیر قانونی کام کریں لیکن پاکستانی معیشت میں وہ پیسے شامل نہ ہو. حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے اگین، تاکہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے. حکومت سے نکلنے کے بعد وہ آئی ایم ایف کو اور دیگر اداروں کو خطوط لکھتے رہے کہ پاکستان کو معاشی پروگرام نہیں ملنا چاہیے تاکہ پاکستان کہیں مستحکم نہ ہو جائے. ان کی پوری پارٹی کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے. وہ جو بانی تحریک انصاف کو ایک شخص کو ریڈ لائن ڈکلیئر کرتی تھی پارٹی، ان کے لیے پاکستان کی اہمیت نہیں تھی، تو انہیں تو بالکل ہی نہیں اچھا لگتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں بیٹھیں گے. انہیں لگ رہا ہے کہ چونکہ آنرشپ کہیں اور سے ہوگی تو اس لیے وہ اس میں آئیں گے، لازمی آئیں گے. ہاں وہ اپنی کچھ ریزرویشنز بتائیں گے جو کہ جب سامنے آئیں گے ہمیں نظر آئے گا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے دہشت گردی بڑھ گئی ہے، مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ہمارے سیولینز، ہمارے پولیس آفیسرز اور پولیس کے سپاہی اور فوجی جوان اور فوجی آفیسرز وہ سب اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اور یہ ایوریج جو ہے وہ پر ڈے میرے خیال ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں وہ نمبرز ہیں جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اچھا اس پہ آپریشنز بھی اسی طرح سے ہو رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں وہ اس کا اتنا اوپن شور نہیں مچتا، لیکن ہمیں اس میں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. گزشتہ دنوں جو بلوچستان میں ایک بڑا اہم دہشت گرد پکڑا گیا اور پھر اس کے جو تانے بانے جیسے ملے ہیں، وہ افغانستان سے، وہ را سے، وہ ٹی ٹی پی سے، وہ ساری چیزیں بڑی کلیئر پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے. انہیں پاکستان میں سی پیک کا فیز 2 شروع ہوتا ہوا یا سی پیک پلس شروع ہوتا ہوا انہیں نہیں ہضم ہوتا. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو جائے. تو وہ حرکتیں، وہ ایکٹیویٹیز، وہ دہشت گردی، وہ شرپسندی جو ہر روز ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے. وہ جو ڈسپلیسمنٹ والی بات تھی، ممکن ہے اس مرتبہ کوئی ایسا اگر ہو جائے، ابھی تک تو اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ لوگوں کی نہیں ہوگی. اصل میں سوات وغیرہ میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو وہ سرٹن ایریاز تھے جہاں پہ ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں، ان کے سیف ہیونز تھے اور وہ وہاں بیٹھ کر کاروائیاں کر رہے تھے. اب یہ سکیٹرڈ ہے، اب یہ مختلف ایریاز میں، وہ بلوچستان بھی ہے، وہ کے پی بھی ہے، وہ سابقہ فاٹا ایریاز بھی ہیں، وہ دیگر علاقے بھی ہیں جہاں پر وہ دہشت گردی کر کے پاکستان کو اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پہ حکومت میں شامل دونوں پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں، وہ بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایون بجٹ کے موقع پر انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا اور اس میں ظاہر ہے ان کی خواہش تھی کہ کچھ اگر چیزیں بہتر ہو جائے، لیکن اس کے بعد وہ بڑے آرام سے بجٹ پاس ہو گیا. اسی طرح اس اہم ایشو پہ جو ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، جو پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتیں اس کی کوئی بھی مخالفت کریں گے. ہاں جو
ایشوز آئیں گے وہ صرف ایک جماعت ہے جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی پارٹی میں اس میں سلیم شیخ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. شیخ صاحب, یہ جس جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جس طرح بل جلائے, جس طرح کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, جس طرح وہ باقاعدہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی تھی, تو اس جماعت کا تو مقصد یہی رکھتا ہے کہ پاکستان میں استحکام نہ آئے. تو اس اے پی سی میں شرکت کر کے بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے ایگری کر جائیں گے؟ دیکھیں, ایگری تو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے, اور اگر کوئی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی نفی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. تو لہذا کوئی بھی جماعت جو ہے, جس کا آپ پی ٹی آئی نام لے لیں یا کچھ بھی نام لے لیں, اگر وہ اس کی نفی کرے گی کہ ہم عزم استحکام آپریشن کے خلاف ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو پھر سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پر آنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا. دیکھیے, جب یہ آپریشن کی منظوری ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے علی امین گنڈا پور ان کی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے, اور اس وقت انہوں نے اندر بیٹھ کے کہا تھا ٹھیک ہے جی, عزم استحکام ظاہر ہے وہ بطور ہونا سی چاہیے. ایم کے پی کے وہاں بیٹھے ہاں, ہوئے سی تھے. ایم کے پی کے. تو وہ پھر واپس آئے, جب اس اجلاس سے باہر آئے تو پھر انہوں نے آگے اس کو انکار کر دیا, اور انکار کرنے کی وجہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی تھے کہ کہیں ان کی جو سی ایم شپ ہے وہ ان سے نہ اکھڑ جائے. لیکن آج تو یہ خبریں آئی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا جی شرکت کریے. جی, شرکت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جائیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اگر کوئی ایک آدھ بات, کوئی مسئلہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ اپنی تجویز دے سکتے ہیں, لیکن آپریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا. اگر آپریشن کی مخالفت کرے گا تو قوم کے سامنے وہ جو ہے وہ سارا صورتحال آ جائے گی. اور آپریشن دیکھیں, وہ جو حکومت کہہ رہی ہے یا ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں وہ تو کاری دہشت گردوں کے خلاف رہے ہیں, تو دہشت گردوں کے ساتھ کون کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ اس کا ماڈل چینج ہو سکتا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے کر لیں, لیکن اب آپریشن جو ہونے جا رہا ہے اس کا آپریشن ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. جس طرح بھی نورال صاحب اور بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اس کی آپ ایوریج دیکھیں تو 1.5 ایوریج ڈیلی کی نکلتی ہے. تو جو آپریشن بھی ٹارگیٹڈ, یعنی اس وقت جو دہشت گرد ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری فورسز کو, اور فورسز کے خلاف اگر آج ہم اسی طرح ان کو چھوڑ دیں گے اور آپریشن نہیں کریں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ فورسز جو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں بارڈر پر یا بارڈر کے اندر یا پاکستان کے اندر رہ کے, وہ عوام کے لیے سوچ رہے ہیں, عوام کے لیے ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ جنگ جو بھی لڑتے ہیں وہ پاکستان کی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. مبشر بخاری صاحب یہ فرمائیں, جی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بانی تحریک انصاف نے کہہ تو دیا ہے, لیکن یہ ان کا روٹین کی ایک عادت ہے کہ ایک بات کہہ کر اس کے بعد اس سے اپنا موقف تبدیل کر لیتے ہیں. یو ٹرن کے ماہر ہیں ماشاءاللہ وہ, ہم ماضی میں ان کے ایون دور حکومت میں بھی یہ بار بار دیکھ چکے ہیں. تو یہ کوئی ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ کوئی ٹرسٹ وردی پرسنالٹی نہیں ہے کسی بھی موقف کے حوالے سے. ہاں, انہیں وقتی طور پہ کچھ بھی لگ سکتا ہے یا اپنے وقتی مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ یقیناً چاہیں گے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, کہ جب ایک ایسی اس لیول کی وہ اے پی سی ہو رہی ہے اور اس میں اتنا اہم ایشو ہے تو وہ یقیناً چاہیں گے کہ اس میں شامل ہوں. لیکن بانی تحریک انصاف کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کی ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے, ان کی جو پاسٹ ہسٹری ہے اس کی بنیاد پہ بالکل بھی نہیں. کی باتوں پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں, جب اگر وہ اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے اور اگر وہ وہاں جا کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہیں گے کہ ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ عزم استحکام آپریشن ہونا چاہیے, تو پھر وہ ہوگا. اور بانی پی ٹی آئی پھر بعد میں دوبارہ پھر کسی سے مل کے جو ہے وہ جیل میں کہیں گے نہیں یہ تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی, وہ پتہ نہیں کن سے مل گیا, وہ یہ میں تو جیل میں تھا, میں تو جیل میں تھا, یہ باہر جا کے یہ پتہ نہیں کیا دوسری سائڈ پہ مل گئی, اس طرح کی بات وہ کر سکتے ہیں. بخاری صاحب, اگر اس وقت یہ جو پی ٹی آئی ہے اس قومی دھارے میں شامل نہیں ہوتی جو کہ اے پی سی کی صورت میں اور سامنے آنے جا رہا ہے, تو کیا یہ بالکل کٹ آف ہو جائیں گے, ان کی سیاست کو دھچکا لگے گا؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو ہے کہ پرسیپشن کیا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں, پہلے تو ہم وہ ڈسکس کر لیں. دیکھیے, جو اپوننٹس ان کے بارے میں کہتے ہیں اور جو ہم نے وٹنس بھی کیا کہ آپ نے بندے ریلیز کیے دہشت گرد تنظیموں کے, اس کے بعد انہیں سیٹلمنٹ کا بھی پروگرام, ان کی ریہیبلیٹیشن کے جناب انہیں بلا کے ادھر سیٹل کیا جائے 20,000 بندے کو. اس کے بعد آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ٹاکس کی بات کرتے رہے, آپ نے ٹاکس کے لیے انیشیٹو بھی لیا, اسی سلسلے میں آپ نے بندے ریلیز کیے تھے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟
ہمارے ہاں حملے بڑھ گئے. میں آج کی آپ کو خبر بتاتا ہوں. آج دیامر میں خوفناک قسم کے کلیشز چل رہے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اور طالبان کے حوالے سے. جو وہ دیامر والی روڈ ہے وہ بند کر دی گئی ہے چونکہ وہاں پہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا آج بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کو, اور اس کے بعد راؤنڈ اپ کیا ہوا ہے ہم نے دہشت گردوں کو. اور اس میں اہم بات یہ ہے دیامر کیوں امپورٹنٹ ہے. دیامر یہ نہیں کہ ناردرن ایریاز کا, وہاں پہ ہم ڈیم بنا رہے ہیں, وہاں پہ بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. چائنا ہمیں ریکویسٹ کر چکا ہے کہ جناب اپنی سیکیورٹی سچویشن دیکھیے, وہاں پہ چائنیز انجینئر ہیں. اب جب اس طرح کی صورتحال ہوگی اور دہشت گرد اس وقت ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز اور فرینڈشپس ہیں ان ٹائز کو کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بخاری صاحب بالکل اس پر مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
वेलकम बैक। बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि बानी पीटीआई ने आज ऐलान किया या उन्होंने गुफ्तगू जो की है उसमें ये बात सामने आई है कि वो उन्होंने फैसला किया कि वो भूख हड़ताल करेंगे। क्या वजह है? देसी मुर्गी की बजाय कि उन्हें ब्रॉयलर मुर्गी मिलना शुरू होगी इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं? मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, लेकिन अभी मेरी इत्तलात के मुताबिक ये उन्होंने पॉसिबिलिटी जाहिर की है। ये फाइनल नहीं है कि वो करेंगे, वो अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो फैसले पे पहुंचेंगे। उनकी जो टीम है या उनके जो स्पोक्समैन की एक वो लंबी लाइन है, वो ये कहते हैं कि जनाब जेल में नारवा सलूक हो रहा है। अच्छा, ये कमाल कौन सा नारवा सलूक है? जिस तरह का उनको वहां पर सेल दिया गया है, जिस तरह की फैसिलिटीज हैं, कि ये नारवा सलूक जो वाकई में नारवा है, क्योंकि ये बाकी लीडरशिप से ऐसा सलूक नहीं हुआ। ऐसा सेल किसी को नहीं मिला, ऐसी फूड फैसिलिटीज़ किसी को नहीं मिली, ऐसी फैसिलिटी भी नहीं मिली कि आपके सामने एक लिस्ट आती है कि ये मुलाकाती हैं, उसके बाद आप टिक टिक करके इस नाम को भेज दो, इस नाम को नहीं भेजना, मतलब ही इज़ अ किंग इनसाइड। तो अब वो नारवा सलूक जो है, आपके सामने फोटोग्राफ्स आ गए और उसको क्लिप्स आ गए सारे। उसके बाद आप बुनियादी तौर पे जो पीटीआई का काम है वो है नैरेटिव बिल्डिंग करना, झूठ को प्रोपेगेंडा के जरिए सच साबित करना। तो वो ये एक और टैक्टिक है। और दूसरा इसका ये है कि वो समझते हैं कि शायद इस तरीके से वो अपने मुखालफिन को, अपोनेंट्स को मज़ीद अंडर प्रेशर ले आएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो जेल में आप भूख हड़ताल करते हैं उसमें सिर्फ आप अपने सपोर्टर्स को तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन मुखालफिन को आप अंडर प्रेशर नहीं लाएंगे। हाँ, इसके नतीजे में माजी में जब जब भूख हड़ताल हुई, बट साहब आपने भी पाकिस्तान की तारीख पढ़ी और हमने भी पढ़ी है। अभी वक्फे में हम मिराज मोहम्मद हाँ साहब का जिक्र कर रहे थे। भुट्टो साहब की हुकूमत टॉपल होने के बाद उन्होंने अटक जेल में भूख हड़ताल की थी। और सरवर खान ललवानी साहब वहाँ के उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे, तो वो आज भी हयात हैं। उनसे कभी पूछिएगा कि लीडर तो अपनी जगह पे स्पेशली बंदे भेजे कि जनाब इनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराएं। तो इस तरीके से ओपन अप होता है आपकी टॉक्स का एक और नया राउंड। तो ये भी शायद हो सकता है इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, पॉलिटिकल फोर्सेस भेजें कि जनाब भूख हड़ताल ख़त्म कर दें, ये आगे से फिर वो नखरे करें क्या ना करें। लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, चूँकि अभी तक वो सियासत के लर्निंग प्रोसेस में है, तो जेल के बाद भूख हड़ताल भी उन्होंने कहा कि मेरे एक और कैप में एक और पर लग जाए। सर, उम्र के इस हिस्से में सीखना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। नूरुल्लाह साहब, ये जो भूख हड़ताल है ये कोई दबाव बढ़ाने का तरीक़ेकार हो सकता है? वो सीखने के मरहले से तो गुजर चुके हैं, वो तो सिखा रहे हैं हमें, और सिखा अपनी कौम को, अपने फॉलोअर्स को ये रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना है। बस वो है ना कि वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अभी है। तो वो अभी जो हमने पहले भी बात की, अदम इस्तेहकाम, सिविल वॉर की कोशिश, बैंकरप्ट कराने की कोशिश, वो सारी वही चीज़ें चल रही हैं। अभी उन्होंने 2 रोज़ कबल बड़े फ़ख्र से बताया कि उन्होंने जो करारदाद पास कराई है वो इसराइल जैसी ताकतवर लॉबी भी नहीं करा सकती। जी जी। तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ये समझ रहे हैं कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें कि हम जब जिक्र करते हैं कि हमारा सी पैक का फेज़ 2 स्टार्ट होने जा रहा है, सी पैक प्लस स्टार्ट हो रहा है। वज़ीर आज़म गए, 100 से ज़्यादा बिजनेसमैन उनके साथ, एक बड़ा डेलीगेट था, दुनिया भर से डेलीगेट्स और सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब उधर गए हैं एससीओ समिट के लिए, जहाँ पे 2 समिट्स हो रही थी। वहाँ रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं और दुनिया के साथ मिल के चलने की और इकॉनमी के रास्ते पर आगे चलने की बातें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान को रोकना है। तो वो जो करारदादें पास करा रहे हैं अमरीकी अवानी नुमाइंदगान से और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप से, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो जो पूरी दुनिया में लॉबिंग करके, पैसे खर्च करके, डॉलर्स खर्च करके, दुनिया भर से चंदे जमा करके पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के नाम पर, और जब इस काम के लिए पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पर बसों पर पब्लिसिटी हो रही है, वहाँ पर जहाज़ों के ज़रिए पब्लिसिटी की जा रही है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इस किस्म का कोई ड्रामा रचा के फिर दुनिया में वो अपनी जो है लॉबिंग दोबारा से चलाई जाएगी कि देखें जी बानी तहरीक इंसाफ तो बड़ी मुश्किल में है, वो तो भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस स्टेज तक जाएंगे। माशाल्लाह जैसे उनका खुश खुराकी
ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے جو ان کا انداز ہے، تو وہ اس سے مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس کے لیے تو ہم بار بار دیکھ چکے ہیں، اور اس کے انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. مطلب وہ لوگ تو شروع وہاں سے ہوئے تھے نا کہ ان کے لیے تو ریڈ لائن ہی ایک شخص تھا. ان کے لیے تو وہ کہتے تھے اگر یہ ہمارا جو ہم کسی زمانے میں سنتے تھے نا کہ کیا تھا، صرف ایک شخص چاہیے بس، وہی والی ان کی لائن ہے. ہم اس میں مختلف علاقوں پہ جا کے بات شاید مناسب نہ رہے. تو یہ جو ان کا انداز ہے، یہ جو ان کا وتیرہ ہے، یہ صرف اسی ایک چال کا ایک حصہ ہے. اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو پروسیکیوشن میں شاید کچھ خلا ہیں یا کوئی کمیاں ہیں، اور وہ جو سزاؤں کا عمل یا یوں کہیں کہ انصاف کا عمل اپنے حتمی انجام تک نہیں پہنچ پا رہا. 9 مئی کے مجرموں کو جو سزائیں نہیں مل رہی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اب مظلوم بننے کی کوشش میں یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں حکومت کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے. اگر اس کے لیے کوئی اضافی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تو بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، موجودہ قوانین کے ساتھ چلا جا سکتا ہے تو اس کے لیے پروسیس کو ذرا سپیڈ اپ کرائیں، اور جو 9 مئی کے مجرمان ہیں جنہوں نے پاکستان کا 9/11 کیا تھا، ان کو ان کے انصاف اور قانون کے مطابق ان کے جرائم کی سزا ملنی چاہیے. یہ جو مظلوم بننے والا سلسلہ ہے وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. ایک طرف سے ہم بڑی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں جو براہ راست اور وہ جو ٹرینڈ دہشت گرد ہیں وہ کریں، دوسری طرف سے وہ لوگ جو سیاسی جماعت کی شکل میں ہم پر حملہ آور ہوئے 9 مئی کو، انہوں نے جو دہشت گردی کیا ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کا بندوبست کریں، ورنہ یہ ڈرامے جو ہیں کہ مجھے وہاں پہ سہولتیں نہیں مل رہی، میں وہاں پر قید تنہائی میں ہوں، میں وہاں پہ ڈیتھ سیل میں ہوں، میں وہاں پہ بھوک ہڑتال کر دوں گا، یہ سارے ڈرامے صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے اور ان مجرموں کو بچانے کے لیے ہیں جو 9 مئی کے مجرم تھے اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا، ان کو بچانے کے لیے. شیخ صاحب، یہ جو پریشر ڈالنے کی جس طرح یہ بتا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسا ماحول جو اس وقت نور اللہ صاحب نے بیان کیا کہ ایک قرارداد امریکہ کی طرف سے آئی اور ایک بیان جو ہے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی طرف سے آیا، جس کو بہرحال اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے ترجمان نے اس کو اس طرح سے اون نہیں کیا اور گریز برتا اس کو اون کرنے سے. لیکن اس کے باوجود جو عمران خان وہ جو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اجاگر کر رہے ہیں، تو کیا واقعی یہ اس طرح سے پریشر بلڈ کر لیں گے اس دوران؟ اگر بانی پی ٹی بھوک ہڑتال بھی جیسے اعلان کیا، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، تو وہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وہ پریشر بلڈ نہیں کر رہے، وہ اس وقت جو اپنی پارٹی ہے نا اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی اس وقت 2 دھڑوں میں بٹ چکی ہوئی ہے، اور وہ پارٹی 3 دھڑے ہیں. میں 2 تو پارٹی کے اندر ہے، ایک پارٹی کے باہر بھی ہے جو اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. میں عرض کروں بٹ صاحب، نہ 2 ہیں نہ 3 ہیں. میں نے ایک پیس لکھا ہے، 14 کے قریب گروپس ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں. اچھا، وہ آپ ذرا کیجیے گا بات، لیکن ان کی بات ذرا کمپلیٹ ہو جائے. پارٹی کو بچانے کے لیے وہ یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہے. میرا جو اپنا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پارٹی ان کی تقسیم ہو چکی ہے. ابھی آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا پنجاب اسمبلی کے باہر انہوں نے ایک پی ٹی آئی نے ایک نمائشی جو ہے وہ اجلاس بلایا تھا، اور اس میں یہ کلیم کرتے نا کہ ہمارے اتنے اراکین اسمبلی جیتے ہیں، ان کا حلف لیا تھا. تو آپ دیکھ لیں، اگر یہ کلیم کرتے ہیں اور ان کو سب کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں اور آ کے حلف لیں، تو ان میں سے کتنے حاضر تھے اور کتنے غیر حاضر تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ میری پارٹی ختم ہو چکی ہے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے، تو لہذا اب میں اپنی پارٹی بچانے کے لیے، بیسیکلی وہ پارٹی بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور پریشر جو ہے وہ حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ جی میں اب بھوک ہڑتال پر جا رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھوک ہڑتال نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے بیچ میں ایک لفظ آج بولا ہے کہ وہ اس پر ایک جو ہے وہ مشاورت کریں گے. مشاورت کر کے کون سی بھوک ہڑتال ہوتی ہے؟ یا تو بھوک ہڑتال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور فیصلہ تو پھر بھی بانی پی ٹی آئی نہیں کر رہا ہوتا ہے ہر 2 صورتوں میں. اگر اس نے وکلا کی ایک ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے تو
تو اس کو ڈائریکشن جو وہ دیتے ہیں ویسے اسی میرا خیال ہے پر بھوک عمل ہڑتال درآمد ہوتا کرنی ہے۔ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ آپ اس بھوک ہڑتال کو کتنے دن جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحت کا معاملہ بہرحال لائٹر بن نوٹ جاتا پہ ہے۔ اگر میں بات کروں تو وہ لیگل ٹیم سے اس لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ کل کلاں کو آپ میری بھوک ہڑتال کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے۔ ہاں یہ بوجھ یقین دہانی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب آپ بتا رہے ہیں 14 دھڑے ان کے بن چکے ہیں، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ میری کل گفتگو ہو رہی تھی ایک انتہائی ان کے ذمہ دار صاحب سے، تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے پنجابی اور پختون گروپس آپ نے یہ، تو انہوں نے کہا وہ یہ تو بظاہر سرفیس ہوئے ہیں 2 گروپس، ہمارے ہاں 14 گروپس کام کر رہے ہیں، اور 4 تو انہوں نے بتا دی کہ ہمارے لیگل ٹیم جن کو لیڈ کر رہی ہے 4 تو لیگل ٹیم میں سے ہیں گروپس، اور ان کی لڑائی کس بات پہ، یہ کیس میں نے لڑنا ہے، یہ کیس تم نے نہیں لڑنا، اس بات سے لے کے پھر مختلف پالیسیز کے اوپر 14 قسم کی اوپینین آئی، اور بعد میں یہ انکشاف ہوا مثلا کراچی میں 4 گروپ ہیں جو ان پنجابی پختون کا حصہ نہیں ہے۔ پنجابی پختون کے یہ اندر پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ جی پی ٹی آئی کے ایک گروپ کل آپ کے سامنے اسد کیسر صاحب ایک یہ وضاحت ایکچولی کرنا ضروری ہے کہ ہاں، آپ یہ جب PTI یہ نام لے رہے ہیں تو PTI یہ ودن پی ٹی آئی پی ٹی آئی پنجابی گروپ، پی ٹی آئی پختون گروپ، جی اس طرح تو سے یہ والا معاملہ ہے۔ اور اس کے اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں تو ان کے ایک رہنما لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فواد چودھری صاحب کے خلاف بیان دے رہے ہیں، حامد ہاں صاحب ایک علیحدہ ہیں جنہیں وہ دونوں گروپ نہیں مان رہے، وہ علیحدہ بیان دے رہے ہیں۔ سو جو میں نے کہا 14 گروپ ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 14 گروپ ہیں، اور سارے جو ہیں ان کی یہاں تک بیانات آگے کل جو انہوں نے اڈیالہ کے بعد باہر کھڑے ہو کے بات کی، انہوں نے کہا جناب اب ہمارے اندر تو بندے ایسے آ گئے ہیں جو پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب آپ اپنے گروپس کے ایجنڈاز کیری کر رہے ہیں تو آپ خود ہی ختم کر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی تھا، کیونکہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی جس میں سینٹر آف اٹریکشن ایک ہی بندہ ہوگا اور اس بندے نے کوئی دوسری لیڈرشپ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دینی، تو پھر پارٹی کا انجام یہی یہ ہوگا۔ مبشر بخاری سے یہ فرمائیے گا کہ برطانیہ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہاں پر تو یعنی لیبر پارٹی جس کا پچھلی بار کوئی حال ہی نہیں تھا، اس بار اس نے کسی کا حال نہیں رہنے دیا، یہ کیا ہوا وہاں پہ؟ 14 سال بعد لیبر پارٹی نے کم بیک الیکشن کیا جیتا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایگزٹ پول کہہ رہے تھے وہ 410 میکس تھا کہ 410 سیٹیں آؤٹ آف 650 جیتیں گے، تو ابھی جو کچھ دیر پہلے تک کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 412 وہ جیت چکے ہیں۔ کنزرویٹو جو پچھلی دفعے سویپ کر گئے تھے آلموسٹ، اور لیبر پارٹی کو 14 سال سے انہیں پھڑکنے نہیں دیا، وہ 121 پہ کنفائن کر گئے۔ لبرل ڈیموکریٹس جو ہیں وہ 71 پہ کھڑے تھے ابھی کچھ دیر پہلے، اور کچھ چھوٹی پارٹیز نے بہت زیادہ کنزرویٹو کو نقصان کیا۔ ہوا۔ اچھا وجہ کیا ہوئی؟ 2-3 چیزیں ہیں، مثلاً آؤٹ رائٹ سپورٹ ٹو اسرائیل، یہ وہاں پہ پرابلم تھا۔ کیونکہ اسرائیل کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے وہاں پر عوام نے جی کیے۔ دوسرا مسئلہ ایک ان کی انٹرنل پالیسی آئی تھی کہ جو وہاں پہ اسائلم سیکر ہیں یا مہاجرین ہیں ان کو روانڈا میں جو ہے وہ سیٹل کرنا شروع کر دیا جائے، وہ ایک باعث بنا۔ تیسرا ان کا اکانومی کے اوپر جو پالیسیز تھیں جس کے بارے میں برٹش پرائم منسٹر رشی سونک نے کہا بھی کہ ہم اپنے وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے، اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اور وہ اپنا استعفیٰ بھجوا دیں گے۔ جو نئے پرائم منسٹر آ رہے ہیں کیئر سٹارمر، نائٹ ہوڈ ان کے پاس ہے۔ نائٹ ہوڈ کیوں ہے؟ یہ وہاں کی جو کراؤن پروسیکیوشن سروسز تھے اس کے ہیڈ رہے، اور اس کے یہ بڑا شاندار عہدہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس کے لیے انہوں نے یہ مطلب لیگل ریفارمز کے لیے بڑا کردار ادا کیا، جس پہ انہیں نائٹ ہوڈ دیا گیا۔ ان کے نام کے ساتھ سر لگتا ہے، ینگ ہیں، ایک انتہائی مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے، اسٹرگل کر کے سیلف میڈ آدمی ہیں۔ انہوں نے جو کیا وہ پچھلا الیکشن جب لوز کیا تو اس وقت کے جو سربراہ تھے انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، ہیڈ شپ سے، اور وہ اس الیکشن میں انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں۔ انہوں نے ٹیک اوور کرنے کے بعد پارٹی کی جو ایکسٹریم لیفٹ کی پالیٹکس تھی اس کو سینٹر ٹو لیفٹ بنا دیا، تاکہ وہ جو ہارڈ لائن سینٹر لیفٹ پارٹی بنا دیا۔ اور اس کے بعد کچھ انہوں نے جو پلانز دیے، چونکہ یہ شیڈو منسٹر بھی رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے، اس دوران جو پلان دیے عوام کو موٹیویٹ کیا، اٹریکٹ کیا ان پلانز نے۔ تیسری اہم بات یہ کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں ہی ہم
یہ کہہ چکے تھے اگرچہ اس وقت تک ایگزٹ پولز نہیں آئے تھے کہ جناب نہیں اس دفعہ لیبر جو ہے نا وہ کم بیک کرے گی، لیکن ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں تھے کرا آؤٹ آف 650 412 ابھی تک کی، اور یہ 420 25 20 پلس پہ جا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں ایک صاحب نے کہا تھا نا 400 سیٹیں لوں گا، ہاں 400 پار، اب کی بار 400 پار، تو یہ انگلینڈ میں یہ باہر انگلینڈ میں یہ کام ہو گیا، انگلینڈ میں یہ کام ہو گیا، اور یہ بڑی اچھی تبدیلی ہے اس لیے کہ 14 سال اگر ایک پارٹی نے کر لیا، دیکھیے بائی پارٹیزن سسٹم کی نا اپنی خوبصورتیاں ہوتی ہیں، جی جی تو اس ٹھیک میں بات ہے۔ آپ ایک پارٹی ہے اس نے غلطیاں کی، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے، پھر اگلی دفعہ اقتدار میں آتی ہے، اور یہی ہے کہ اس وقت بھی جو برطانیہ ہے وہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں ہے، جی جی بالکل، کیونکہ وہاں پہ ایک خوبصورت ڈیموکریسی ہے۔ نوراللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس وقت انسان یا سیاسی جماعتیں، میں ایکچولی کہنا جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اگر سیاسی پروسیس کا حصہ رہے، ہم نے یہ انگلینڈ کے الیکشن میں یہ ابھی دیکھا ہے، جیسے 14 سال بعد لیبر پارٹی آ رہی ہے اور بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ آ رہی ہے، تو اگر آپ اس پروسیس کا حصہ رہیں تو پھر چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں اور پھر فائنلی آپ کو ایک فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں رہا ہے، خاص طور پہ جب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار میں آئی یا مارز وجود میں، اس کے بعد سے تو جب ان کی سینٹر میں گورنمنٹ جو ہے ایک آئینی طریقے سے ہٹائی گئی، اور یہ پاکستان کی پہلی حکومت تھی جس کو آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا عدم اعتماد لا کر، تو اس کے بعد انہوں نے جو صوبوں میں حکومتیں تھیں ان کو بھی توڑنے کی بات کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے دیے، تو ہم کبھی سیکھ سکیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل غیر سیاسی کلچر تھا جو بانی تحریک انصاف لے کے چلے تھے، جہاں شروع سے وہ تو سیاست کے ہی خلاف تھے، وہ سیاستدانوں کے بھی خلاف ہیں، ویسے تو وہ ہر چیز کے خلاف ہیں، اپنے اقتدار کے علاوہ وہ ہر چیز کے خلاف ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ سیاست کا ایک طریقہ کار ہے، جب ہم برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے اپنی پارٹی کو لے کے چلے ہیں، وہ شیڈو کابینہ میں بھی بیٹھے، انہوں نے پلانز دیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا جو ایجنڈا تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ پھر اسی طرح سے وہ کنزرویٹو کے مقابلے میں جس طرح سے انہوں نے عوامی رائے عامہ کے ساتھ چلنے کا پلان کیا، اسرائیل کے حوالے سے خصوصاً ہم نے دیکھا، تو وہ ایک مثبت سوچ تھی۔ اچھا صرف برطانیہ میں نہیں، آپ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں، کانگریس نے اگرچہ وہ الیکشن تو نہیں جیتے لیکن ان کا بھی کم بیک ہے، جس طرح سے انہوں نے راہل گاندھی لے کر چلے، ان چیزوں کو آگے گئے۔ تو ہمارے ہاں جو اس سے پہلے ہم اگر پی ٹی آئی والا ایک فیز جو اس کو سائیڈ پہ کرتے تو اس سے پہلے جو سین تھا اس میں دونوں سیاسی جماعتیں یا باقی سیاسی انہوں نے لرن کر کے وہ آگے چلے ہیں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، وہ بار بار ان کی حکومتیں غیر آئینی طریقے سے بھی اگر وہ گئیں تو انہوں نے اس پہ پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ان کی لیڈر کی شہادت ہوئی تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، نواز شریف صاحب کو وہ ہتکڑیاں باندھ کر بھی بھیجا گیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ری ایکشن نہیں دیا، پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ کوائٹ انفارچونیٹ کہ ایک سیاسی جماعت جس کے پاس اچھی فالوئنگ بھی ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ انہیں سیکھنا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو سیکھنا ہوگا کہ ہم سب کچھ، ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہماری حکمت عملی، ہمارے ایجنڈاز، وہ سب تبھی ہیں اگر پاکستان ہے، تو ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یہ دنیا بھر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ لائل ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جو فیز ہمارے سامنے آیا ہے، میرا خیال ہے میں پھر اسی پر آؤں گا کہ اگر ہم جن لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کو ان کی سزا دے دی جائے تو باقی چیزیں مجھے امید ہے کہ وہ بڑا سموتھلی آگے چل سکیں گے۔ شیخ صاحب آپ کا آخری 30 سیکنڈ ہے، یہ جو برطانیہ میں الیکشن ہوا ہے اس پر آپ کا کمنٹ چاہیے۔ بٹ صاحب دیکھیے، یہ جو برطانیہ میں الیکشن ہوا ہے یہ بہت ہی بہترین الیکشن ہوا ہے کہ ہارنے والی پارٹی جو ہے رشی سونک، وہ فوری طور پر جو ہے انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے، مبارکباد دی ہے، اور جو جیتے ہیں انہوں نے بھی ان کا شکریہ کیا ہے ہارنے والی پارٹی کا، اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہار جاتا ہے، خصوصاً آپ بانی پی ٹی آئی کی بات کریں تو انہوں نے اس ہار کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی تک وہ اس کوشش میں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں عدم استحکام وقت ختم ہو گیا۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ ہار جائیں تو اس ہار کو تسلیم کرنا چاہیے، یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور جیتنے والے کو نہ صرف یہ کہ مبارکباد دینی چاہیے بلکہ ان کی جو ایجنڈا ہے اور جو پاکستان کی یا آپ کے ملک کی ترقی کے لیے بہتری ہے اس میں اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے، اللہ نگہبان۔